रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बयान होगा। तमाम अहबाब की खिदमत में दरखास्त है, करीब करीब तशरीफ ले आए, अपने आगे की जगह को भी पुर फरमा लें, करीब करीब तशरीफ ले आए, मजमे के साथ जुड़ जाए। सुबह का वक्त, फजर के बाद का वक्त इंतहाई कीमती वक्त होता है। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत नाज़िल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रात को अल्लाह के फज़ल व इनायत से आराम भी हो गया। इस वक्त नशात का वक्त है। हिम्मत फरमाए, आगे तशरीफ ले आए, मजमे के साथ जुड़ जाए। जब तक बयान शुरू हो दिल ही दिल में जिक्र फरमाते रहे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहे। अल्लाह ताला जितने भी यहाँ आए हैं सभी को कबूल फरमाए, जो किसी वजह से ना आए अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए। सब यहाँ से एक फिक्र, एक जहन लेकर अल्लाह के रास्ते में जाएं। दीन सारी दुनिया में कैसा जिंदा हो जाए, यही जज्बा हो, यही फिक्र हो। इसके लिए अल्लाह ताला हमें जरिए के तौर पर कबूल फरमा ले। हिम्मत फरमाए, तशरीफ ले आए। दरमियान में कोई उठे भी ना, खास तौर पर ये जो सामने हमारे अहबाब बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में खास तौर पर दरखास्त है कि दौरान बयान एहतिमाम से तशरीफ रखें, अव्वल से आखिर तक। अगर कोई ऐसा साथी है इक्का दुक्का जिसका कोई उज़र है तो उनकी खिदमत में दरखास्त है कि मजमे से किनारे पर तशरीफ रखें, ताकि उनके उठने की वजह से मजमे में इंतशार ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अहबाब इसका एहतिमाम फरमा ही रहे हैं। मजीद कोशिश की भी दरखास्त है। एहतिमाम से इंसान को बहुत कुछ नेमतें हासिल होती हैं। अव्वल से आखिर तक तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ बयान को सुने और जो अल्लाह ताला महज अपने फजल व एहसान से दिल में जज्बात पैदा फरमाए उसका इजहार करें, अपने आप को पेश करें। अल्लाह ताला काम उसी से लेते हैं जो अपने आप को पेश करता है। बड़े बड़े अज़ाइम करें, नियतें करें, दुआएं भी मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा।
صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی قیمت دنیا کی چیزوں سے نہیں بنتی، اس زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے حاصل کر لینے سے انسان قیمتی نہیں بنتا، بلکہ انسان جو قیمتی بنتا ہے وہ اپنی اندر کی مایا سے بنتا ہے۔ اپنی ذات پر محنت کر کے اگر انسان اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ مزین کر لے جو صفات اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، تو یہ انسان ان صفات کی وجہ سے اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے، اور یہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور اگر دنیا کی چیزوں پر محنت کی اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کیا، لیکن اپنی ذات پر محنت نہیں کی اور اپنے اندر جو صفات اللہ کو محبوب ہیں ان صفات کو پیدا نہیں کیا اور اپنی ساری کی ساری قوت دنیا کے مادی چیزوں پر لگا دی اور اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کوڑا رہا، تو یہ انسان اتنا زیادہ بے قیمت بن جاتا ہے، اتنا بے حیثیت بن جاتا ہے کہ پھر یہ انسانیت سے نکل کر جانوروں کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ایسے انسانوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اندر نہیں بنایا، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار نہیں کی، نہ اپنے دل کو ایمان سے مزین کیا، نہ اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کی رضا والے کاموں سے مزین کیا، تو ایسے انسان اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بن جاتے ہیں۔
اس لیے سعادت مند انسان وہ ہے، کامیاب انسان، خوش قسمت انسان وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرنے کی محنت کرے جن صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی صفت اور سب سے پہلی صفت یہ ہے جس کی انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امتوں پر محنت کی کہ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے اور اللہ کے غیر کے تأثر سے، اللہ کے غیر پر یقین کرنے سے اپنے دل کو خالی کرے اور صرف ایک اللہ کی ذات عالی سے اپنا تعلق بنائے، اللہ پر یقین، اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدرت کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ ہی سے امیدیں، اللہ کی محبت، یہ اس کے دل کی زینت بن جائے تو جتنا اس کا دل ایمان سے بھرا ہوگا، اللہ کے تعلق سے آباد ہوگا، اتنا یہ انسان اللہ کے ہاں قیمتی سے قیمتی بن جائے گا، اور یہ اتنا قیمتی بن جائے گا کہ ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا، جب تک یہ ایمان والا اس دنیا میں باقی رہے گا تو اس کے باقی رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو باقی رکھیں گے۔ یہ پوری دنیا، اس کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر ایمان والا اس دنیا کے اندر موجود ہے تو یہ زمین اپنی جگہ باقی رہے گی، آسمان اپنی جگہ باقی رہے گا، سورج اپنا کام کرتا رہے گا، ستارے اپنا کام کرتے رہیں گے، چاند طلوع بھی ہوگا، غروب بھی ہوگا، سمندر، درخت اور ساری کائنات کی ساری مخلوقات یہ باقی رہے گی جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اس کائنات میں باقی ہوگا۔ اس لیے ہر نبی نے یہ آواز لگائی کہ اے لوگو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اپنے دلوں کو اللہ کے غیر سے پاک کرو، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ ہی تمہارا مقصود ہے، اللہ ہی تمہارا مطلوب ہے، اللہ ہی تمہارا محبوب ہے۔ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ ہی اس ساری کائنات کی ہر چیز پر قبضہ اور ملکیت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا اس کائنات پہ قبضہ نہیں، اور یہ ساری کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز پہ اللہ کا تصرف ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہیں اس کائنات کی ہر چیز پہ تصرف فرمانے والے ہیں، اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اندر جو صفات ہیں، جو خاصیتیں ہیں، وہ خاصیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ جب تک اللہ چاہیں گے ان چیزوں سے وہ خاصیت ظاہر ہوگی، اور جب اللہ چاہیں گے تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے وہ خاصیت نکال بھی لیں گے۔
لوہے کے اندر سختی اللہ کے ارادے سے ہے، پانی میں نرمی اللہ کے ارادے سے ہے، آگ میں جلانا یہ اللہ کے ارادے سے ہے، آگ جلاتی ہے، اس میں صفت موجود ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، جب اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ چھری میں کاٹنے کی صفت موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو یہ چھری کاٹے گی، جب اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ چھری نہیں کاٹ سکتی۔ تو ہر نبی نے یہ آواز لگائی کہ لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اس لیے اپنے دلوں کو اللہ کے غیر کے یقین سے خالی کرو۔ اس کائنات میں کرنے دھرنے والا اکیلا اللہ ہے، یہ کائنات اللہ کے امر سے بنی ہے اور اس کائنات کی ہر چیز پہ اللہ کا تصرف ہے، اس لیے اپنے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا تعصب نکالو۔ اللہ کا ارادہ سب کے ارادوں پہ غالب ہے، اللہ کی مشیت سب کی مشیت پہ غالب ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے اگر تمہیں کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، غلبہ چاہیے، دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل تم چاہتے ہو تو اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کی چاہت کو دیکھ کے زندگی گزارو، اپنی خواہشات پہ زندگی نہ گزارو، اپنی خواہش کے بندے نہ بنو بلکہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ اس لیے کہ جس طرح اس ساری کائنات کی چیزوں کے پیدا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں، اسی طرح اس کائنات میں جتنے حالات آتے ہیں وہ سارے اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ حالات چیزوں سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ حالات بھی اللہ کے ارادے سے آتے ہیں۔ چیزوں کے زیادہ ہونے سے حالات اچھے نہیں ہوتے، چیزوں کے کم ہونے سے حالات خراب نہیں ہوتے۔ حالات کا بننا اور بگڑنا یہ اللہ کے ارادے سے ہے، موت اور زندگی اللہ کے ارادے سے آتی ہے، خوشی اور غمی اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ جتنے حالات دنیا میں آتے ہیں یہ سارے حالات اللہ کے امر کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر تم اچھے حالات دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی چاہت کو پورا کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو بنا دے گا۔ تو اپنے دلوں کے اوپر محنت کر کے دلوں کے اندر سے غلط یقین کو نکالنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی کائنات کے اندر جتنا بھی نقشہ ہے یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے بغیر، ہر چیز کے بغیر سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ بڑی قدرت و طاقت والے ہیں، اللہ خالق ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت اکیلے مالک ہیں، اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مملوک ہے۔ اکیلے اللہ غالب ہیں، اللہ کے علاوہ سب مغلوب ہے۔ اکیلے اللہ جبار ہیں، اللہ کے علاوہ سب مجبور ہیں۔ اکیلے اللہ قہار ہیں، اللہ کے علاوہ سب مقہور ہیں۔ اللہ ہی زندہ ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس پر ایک دن موت آنی ہے اور فنا آنی ہے۔ یہ کائنات یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنی۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اس دنیا میں ان کو دنیا کے اندر ان پر بھی موت آنی ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ یہ فنا کی جگہ ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ اس کائنات پر جو کچھ بھی ہے
اس سب پر فنا آنی ہے۔ یہ زمین فنا ہو جانے والی، یہ آسمان فنا ہو جانے والا، یہ سورج فنا ہو جانے والا، یہ چاند فنا ہو جانے والا، یہ ستارے فنا ہو جانے والے، یہ سمندر سب ختم ہو جائیں گے، ان میں بھی فنا آ جائے گی، اور یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، نباتات، جمادات سب ختم ہو جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک اللہ وہ ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ سب پر غالب ہے، وہی ظاہر ہے، اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں، وہی باطن ہے، اس سے زیادہ کوئی چھپا ہوا نہیں۔ وہی اللہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے عاجزی کی جائے، تواضع اختیار کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اپنی پیشانی کو زمین پر اس کے سامنے رکھا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے مدد حاصل کی جائے، ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کو اپنا معبود اور مقصود بنایا جائے، اسی کو راضی کیا جائے، اسی کی تسبیح کی جائے۔ وہی اس قابل ہے کہ اسی کی پاکی کو بیان کیا جائے، اس کی حمد کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے امیدیں قائم کی جائیں۔ اللہ ہی اس قابل ہے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ وہی اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ وہ معاف کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی کامیابی انسان کی، سب سے بڑی معراج انسان کی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بادشاہ بن جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وزارت کا مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تجارت کے بڑے بڑے نقشوں کو حاصل ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، زمینداری کے بڑے بڑے نقشوں کا مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی موجود ہے اور قیامت تک جتنی ہوگی، یہ ساری کی ساری دنیا اگر کسی ایک انسان کو مل جائے اور ایک انسان اس کا مالک بن جائے تو اس کے بعد ایک مچھر کے پر کا ٹکڑا بھی نہیں آیا۔ اس کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربا۔ اللہ کے رسول جو سچوں کے سچے ہیں اور اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ سمجھ والے، وہ اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میری امت اس دنیا کی زینت کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ دنیا ظاہر میں تو بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت اور بہت زیادہ چمکتی دمکتی نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اس ساری کائنات کی قیمت ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو، کافر جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ان دشمنوں کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے، ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ لیکن چونکہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ نے دشمنوں کو دنیا زیادہ دی ہے، اس لیے کہ ردی کا سامان گھر سے اٹھا کے باہر کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اسے کون لے کے جا رہا ہے، دوست لے کے جا رہا ہے یا دشمن لے کے جا رہا ہے، جو بھی اسے لے کے چلا جائے یہ دنیا سارا ردی کا سامان ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے، اور یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے
اللہ رب العزت سے تعلق بنانا اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کا دل کے اندر اتارنا اور اللہ کے غیر یہ ساری کائنات اس کی بے رغبتی کا دل میں ہونا، اس کی طرف میلان نہ ہو، یہ ایمان والے کی شان ہے کہ ایمان والا اس ساری کائنات کی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، ان سے جی نہیں لگاتا، ان کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس پر یقین کر کے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ وہ تو اللہ سے اپنا تعلق بناتا ہے، اللہ کی محبت دل میں بٹھاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جو اس دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا اور دنیا سے دھوکہ کھا کر اللہ سے غافل ہو گیا، اپنے اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ کو ناراض کرنے کے کاموں میں لگ گیا، یہ ناکام ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، یہ ذلت کے گڑھوں میں گرے گا، اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیں گے، یہ دنیا کے اندر بھی بے چین، بے قرار، ذلت اور رسوائی میں رہے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے آنے والی زندگی کے اندر بھی یہ ناکام ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار یہ سبق یاد دلاتے تھے، دنیا کے دھوکے سے بچانے کی اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی محنت کرتے تھے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، ایک جگہ پہ دیکھا ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے اور اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، اس سے بدبو نکل رہی ہے، وہ راستے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بتاؤ ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے ہوئے بدبودار بچے کو 1 درہم کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کو تو ہم مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ نے قسم کھا کے پھر فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم یہ ساری دنیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کائنات کی ساری چیزیں، یہ پوری دنیا، یہ اللہ کے نزدیک اس بکری کے بچے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایسی بیکار دنیا سے دل لگانا، اس کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھنا، اس کے پیچھے دوڑ لگانا اور اس میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جانا، اللہ کے احکامات کو توڑ دینا، اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کر دینا اس ردی دنیا کی وجہ سے، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کی دعائیں بھی امت کی رہبری کے لیے ہیں، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ قیمتی چیز کیا ہے، وہ کون سا سرمایہ ہے جس سے انسان اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بے قیمت چیز کو قیمتی سمجھنے لگے، یہ بھی جرم ہے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک حقیر ہے اس کو عظیم سمجھنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی امت کے لیے رہبر ہیں، نبی ہیں۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے ساتھ ہر وقت چمٹا رہے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اللہ کے نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ آپ سب سے بڑے ایمان والے، پھر بھی امت کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے ایمان مانگو۔
ایمان بڑا سرمایہ ہے. وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ مَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي. اور اے اللہ میں تجھ سے وہ سچا اور پکا یقین مانگتا ہوں، ایسا پکا اور سچا یقین کہ جب مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے یقین ہو جائے کہ جو تکلیف مجھے آنی تھی وہ کبھی مجھ سے ٹل نہیں سکتی، جو چیز مجھے ملنی تھی وہ مجھ سے کبھی رہ نہیں سکتی، اور جو نہیں ملنی تھی وہ کبھی مجھے مل نہیں سکتی. اور جو تو نے میرے لیے تقسیم کی ہے روزی، اس پر مجھے رضا عطا فرما کہ دل سے میں اس سے راضی، اس پہ راضی ہو جاؤں. قناعت والی زندگی. تو اللہ سے ایمان مانگنا. آپ دعاؤں میں اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرے ان کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں، اور وہ عمل جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے اس عمل کی محبت بھی تجھ سے مانگتا ہوں. اللہ کی محبت ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان کی علامت ہے. اللہ سے محبت کرنا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ کر دے. کائنات کی ہر چیز سے اپنی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ پیدا کر دے. اور اے اللہ اپنا خوف میرے نزدیک سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اپنی خشیت میرے دل میں پیدا کر دے. اور اے اللہ دنیا کی حاجتوں کو میرے دل سے کاٹ کر اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے. اور اے اللہ جب تو دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، میری آنکھیں اپنی عبادت سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنی رضا والی زندگی کے ذریعے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. دنیا والوں کو پیسے ملنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، عہدہ ملنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ میری آنکھیں اپنی عبادت کے ذریعے ٹھنڈی کر دے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. یہ اندر کا سرمایہ ہے. آج دنیا اور دنیا کی چیزیں وہ قیمتی بن گئی. اپنے دلوں کو اللہ کے تعلق سے آباد کرنا یہ سب سے پہلی صفت ہے جس کا کلمے میں اقرار کرایا گیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ اندر کے یقین کو بدلنے کے لیے ہے، اندر کی دنیا کو بدلنے کے لیے ہے. جب یہ کلمہ اندر میں اترے گا تو اندر کا یقین بھی بدلے گا، اندر کا جذبہ بھی بدلے گا، ہمارے اندر کے شوق بدل جائیں گے، ہمارے اندر کی رغبت بدل جائے گی، اندر کے جذبات بدل جائیں گے. اور جب اندر بدلے گا، باطن بدلے گا تو ظاہر بھی بدلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے اس اندر کے یقین کو بدلنے کی محنت زیادہ کرائی گئی. ہر نبی نے اس کی بہت محنت کی. یہ تبلیغ کا کام نبیوں کے نہج پر ہے. اس میں سب سے پہلے اسی کی محنت ہے کہ یہ کلمہ اندر اتر جائے، دلوں کے اندر، دلوں کی گہرائی میں یہ کلمہ اتر جائے.
ہر اللہ کے حکم کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھ جائے کہ کامیابی کے ذریعہ ملک اور مال نہیں ہے، کامیابی کے ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے نبی ہیں، ان کے طریقے پہ حکم کا پورا کرنا، یہ کامیابی ہے۔ حکم کا توڑ دینا یہ ناکامی ہے۔ ساری دنیا ہاتھ میں آ جائے اور حکم ٹوٹ گیا تو یہ ناکام ہو گیا۔ ساری دنیا ہاتھ سے نکل جائے لیکن حکم پورا کر دیا، یہ کامیاب ہے۔ اللہ کا ہر حکم ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک حکم کا توڑ دینا یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب ایمان دلوں میں اترے گا تو احکامات مرغوب ہو جائیں گے، احکامات اللہ کے ہر حکم کے پورا کرنے کا دل چاہے گا، حکم کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کا نور جب دل میں آتا ہے، ہدایت کا نور جب دل میں آتا ہے، اس ایمان کے نور میں، ہدایت کی نور اور روشنی میں اسے حکموں میں کامیابی نظر آتی ہے، نافرمانی میں ناکامی نظر آتی ہے، ایمان میں کامیابی نظر آتی ہے، اور کفر میں اور غلط یقین میں، شرک میں ناکامی نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں عزت نظر آتی ہے۔ آپ کی سنت کے خلاف غیروں کی زندگی اختیار کرنے میں ذلت نظر آتی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جن کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور اسلام پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس کے دل میں اللہ اپنا نور داخل کر دیتے۔ اس نور میں اس سے نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت کی چاہت کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ناکامی ہے۔ اللہ کے محبوب اور لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اور آپ کی زندگی کے ہر طریقے میں عزتیں ہیں، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے میں ذلت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نور اندر میں نہ ہو، یہ ایمان کا نور دل میں نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس آدمی کے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے۔ جیسے انسان کے اندھیرے میں فیصلے غلط ہوتے ہیں، فائدے والی چیز کو نقصان والی سمجھتا ہے، نقصان والی چیز کو فائدے والی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اندھیرے میں آدمی جا رہا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، سونے کی ڈلی نیچے پڑی ہوئی ہے اور یہ پاؤں سے اس کو ٹھوکر مار کے پتھر سمجھ کے آگے چلا جاتا ہے۔ پتھر نقصان دینے والی چیز ہے اور سونا فائدے مند ہے، لیکن اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چلتا۔ اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ ایسی جب دل میں اندھیرا ہو جائے، دل میں ہدایت کا نور نہ ہو، ایمان کا نور نہ ہو، تو اس کے فیصلے غلط ہوں گے۔ یہ دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے حکم کو قربان کرے گا، تھوڑے سے نفع کے لیے اللہ کے حکم کو قربان کر دے گا۔ تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دنیا کے
اغراض کی خاطر یہ اللہ کے نبی کی قیمتی ترین سنتوں کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان کا نور، ہدایت کا نور نہیں ہے، فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہے، فرمایا کہ ایسے دل والے ہلاک ہو جائے۔ اس لیے ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آج دنیا کی چند ٹکوں کی حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگا رہا ہے، عزت بھی داؤ پہ لگاتا ہے، بیوی بچوں کی جدائی بھی برداشت کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، تکلیف بھی اٹھا رہا ہے، حالانکہ یہ ساری کائنات اس کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس بے حیثیت دنیا کی چیزوں پہ یہ زندگی لگا رہا ہے، لیکن وہ ایمان کا سرمایہ جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جس ایک ایمان کے ذرے کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ سے نکل جائے گا، اس ایمان کو کامل کرنے کے لیے اس کے لیے کتنی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کے لیے کتنی قوت لگانی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلی محنت اس بات کی ہے کہ یہ دل جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے بنایا ہے، سب سے پہلے اس دل کو صاف کیا جائے، اس کے اندر سے غلط یقین کی گندگی کو نکالا جائے، غیر کا تعلق کو دل سے نکالا جائے، اللہ کی محبت کو دل کے اندر بھرا جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے امیدیں، اللہ کا خوف اور اللہ کے احکامات میں کامیابی کا یقین یہ دل میں بھرا جائے، اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے اپنے پورے وجود کو مزین کیا جائے۔ اس لیے جب لا الہ الا اللہ اندر آئے گا تو محمد الرسول اللہ یہ انسان کی زندگی میں خود بخود ظاہر ہوگا۔ یہ ہماری وردی ہے، مسلمان کی وردی محمدی بننا ہے، ہمارے چلنے سے نظر آئے کہ یہ محمدی ہے، ہمارے کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، تجارت سے، زمینداری سے، مالداری میں، غربت میں، ہر حال میں نظر آئے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، سب سے زیادہ مقرب ترین بندے ہیں، سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو کائنات میں عزت دی، اتنی عزت کی چوٹیوں بھی آپ کو پہنچایا کہ آپ کی عزت کے ذرے کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو کتنی عزت اللہ نے دی۔ ایک نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے خزانوں سے لینے کا ذریعہ اللہ نے نماز کو بنایا، نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے کتنا آپ کو اعزاز و اکرام کیا آپ کا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بڑے مقام پر پہنچایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، تھوڑے سے وقت میں آپ کو مسجد اقصی سے مسجد حرام تک لے گئی۔ مسجد اقصی فلسطین میں ہے، قبلہ اول بیت المقدس، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ، اور رات کے اللہ تعالیٰ کے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر
جبریل امین آئے اور آپ کو ام ہانی کے مکان سے لے کے چلے ہیں، براق پہ آپ سوار کیا ہے، اور یہاں سے آپ کو بیت المقدس لے کر گئے، اور بیت المقدس میں جب آپ پہنچے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی صفیں کھڑی ہوئی تھی اور امام کی جگہ خالی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور آپ امامت کیجیے، آپ کے علاوہ کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ آپ نے ساری نبیوں کی امامت کی، اس لیے آپ امام النبیین بھی ہیں۔ اور پھر آپ کو مسجد اقصی سے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، پھر اس سے آگے جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی اب تو آپ ہی آگے جا سکتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ پھر اللہ نے اپنے اور قریب کیا، کتنا قریب کیا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور اتنے قریب ہو گئے، اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے اللہ کے قریب ہو گئے، یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے۔ اس کائنات میں کسی بادشاہ کو، کسی وزیر کو، کسی مال والے کو، کسی تاجر زمیندار کو وہ عزت نہیں ملی، نہ مل سکے گی قیامت تک جو عزت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے وزیر، ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے زمیندار، ساری دنیا کے مادی نقشے والے یہ جمع ہو جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام، جو عزت دی ہے، اس کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے یہ ضابطہ بنایا کہ آپ قیامت تک جو عزت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ جو چلنا شروع کر دے گا، ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، انہی کے طریقے میں زندگی گزارے گا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شادی میں، غمی میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار میں، رات میں، دن میں، ہر حال میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے طریقے پہ چلے گا، آپ کی سنتوں کو اپنائے گا، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا بنتا چلا جائے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ اللہ نے اپنا پیارا لاڈلا، پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، قیامت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر دے دیا، اور آپ کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ سے سچی محبت کا تقاضا آپ کی اتباع ہے، وہی سمجھا جائے گا شیدہ جمال مصطفیٰ کہ حال حال مصطفیٰ ہو، قال قال مصطفیٰ۔ اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت راستہ دیا ہے، بہت بہترین زندگی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے، بہت خوشبودار زندگی ہے، بہت بابرکت زندگی ہے۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس مبارک زندگی سے ہٹا کر خواہشات کے راستے پر اور غیروں کے طریقے پہ شیطان نے ڈال دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں،
جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہ سارے بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، ذلت کے گڑھے میں گرانے والے ہیں۔ اگر کامیابی کی طرف لے جانے والا کوئی راستہ ہے، عزت تک پہنچانے کا کوئی راستہ ہے، خوشحالی تک پہنچانے کا کوئی راستہ ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ آپ ہمیں ایسی مبارک زندگی دے کر گئے ہیں، ایسی مبارک شریعت آپ نے امت کو دی ہے کہ وہ اتنی چمکدار اور روشن ہے کہ لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی مسئلہ، کوئی حال ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی غیر کے حوالے کیا ہو، امت کی رہبری نہ کی ہو۔ ہر مسئلے میں بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو سونے تک، غریب سے غریب آدمی کی زندگی میں اور مالدار سے مالدار آدمی کے لیے کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری نہ کی ہو۔ ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، آپ امت کو پوری واضح زندگی دے کر گئے ہیں تاکہ کسی موقع پر امت غلط راستے پہ نہ جائے، غیروں کے طریقے اختیار نہ کرے۔ ہمیں کسی کی تہذیب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بہت مبارک زندگی دی ہے، اور وہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو یہ سکھایا کہ ایک آدمی اگر غریب ہے، اس لیے کہ غربت اور مالداری یہ تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنی حکمت سے روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ اگر ساروں کو یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے روزی کو کشادہ کر دیں تو یہ بھی ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے لیے روزی کشادہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے زمین میں سرکشی اختیار کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اتنی روزی اس کے لیے اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے میرے کس بندے کو میں نے زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر ہے اور اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن احکامات سب کو دیے، روزی کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو مملوک بنایا، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو زمیندار بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف حالات میں بنایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لیکن اللہ رب العزت نے احکامات سب کے لیے دیے، اس لیے کہ دنیا کے جتنے نقشے ہیں یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو گزارے کی دنیا ہے، یہ دنیا گزارے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، یہ تو گزارے کے لیے ہے، یہ کامیابی کے لیے نہیں ہے، یہ عزت کا سامان نہیں ہے، کامیابی کا سامان نہیں ہے، یہ گزارے کا سامان ہے۔ اگر یہ کامیابی کا سامان ہوتی تو اللہ دنیا سب کو زیادہ دیتے، لیکن اللہ نے کامیابی کا معیار اپنے احکامات کو بنایا ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں میرے حکم کو میرے پیارے نبی کے طریقے پہ پورا کر لے، وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کسی غریب کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریبوں کو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا کہ تم زندگی ایسے گزارو
کہ تمہاری نگاہ کسی مالدار کے مال کی طرف نہ جائے اور تمہارا ہاتھ کسی مالدار اور دنیا والے کی طرف تمہارا ہاتھ نہ پھیلے. اپنی ضرورت کو چھپا کے رہو. مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے نہ مانگو. دنیا والوں کی دنیا کی طرف نگاہ نہ کرو. جو غریب اپنی غربت میں اپنی غربت کو چھپاتا ہے، اپنی حاجت کو چھپاتا ہے، بھوک آ گئی بھوک برداشت کر رہا ہے، لوگوں کو نہیں بتا رہا، تنگی آ گئی تنگی کو چھپا رہا ہے اور اللہ ہی کو بتاتا ہے، تو فرمایا جس کے اوپر اگر فاقہ آ جائے، 3 دن تک فاقہ آ گیا اور اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا، تو اللہ تعالیٰ اس 3 دن کے فاقے کے بعد اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دیں گے. اور یہ فقیر جو اپنے فقر میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، نبی کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، ایسے غریب کل قیامت کے دن جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے غریب کو منع کیا کہ دیکھو تم کسی مالدار کی طرف ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے دروازے پہ جا کے مانگنا نہیں. اگر کسی کے دروازے پہ جا کے مانگ لیا تو بئس الفقیر علی باب الغنی، سب سے بدترین فقیر وہ ہے جو کسی مالدار کے دروازے پہ چلا جائے. اور لوگوں سے مانگنا یہ ذلت کی چیز ہے. تو غریبوں کو زندگی سکھائی کہ کیسے گزارنی ہے. مالداروں کو بتایا کہ اگر مالداری اللہ نے دی ہے تو اس مالداری میں اکڑ بھی نہ ہو، اس مالداری کے اندر اللہ کو ناراض نہ کرنا، بلکہ اس مالداری میں اللہ کو راضی کیا کرو. جیسے اللہ نے تمہیں جان دی ہے ایسے مال بھی اللہ نے دیا ہے، اس لیے اس مال کو اپنی خواہش اور اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق استعمال نہ کرنا، بلکہ اس مال کو بھی اللہ کی چاہت اور مرضی پہ استعمال کرو. اور اس مال کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اس مال کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ. اللہ نے مال دیا ہے، اس سے آخرت بنا لو. ایک ہے دنیا سے دنیا بنانا اور ایک ہے دنیا سے آخرت بنانا. قارون کو یہی کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ قارون اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دنیا دی ہے، اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لو. اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لو اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا بھول نہ جانا، وہاں لے کے جانا ہے. جس دنیا سے آدمی آخرت بنا لے، جس مال سے آخرت بنا لے، فرمائے یہ بہترین مدد کی چیز ہے. اور جو دنیا انسان کو غافل کر دے اللہ سے، کہ بہت بڑی رسوائی کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ایک اعتبار سے اللہ کی نعمت ہیں، اس پہ شکر بھی واجب ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر، اس سے نعمت بڑھتی ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. شکر سے اللہ راضی ہوتے ہیں، نعمت کو بڑھاتے ہیں. اور وہ نعمت ایک اعتبار سے امانت ہے، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اس سے اپنی آخرت بنانی ہے. ایک ہے مال سے مال بنانا، ایک ہے مال سے آخرت بنانا.
تو مالداروں کو یہ کہا کہ دیکھو اپنے مال سے آخرت بناؤ، اللہ نے مال دیا ہے، یہ بہترین سہارا ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اس سے اپنی آخرت بنا لو۔ اس لیے کہ مال یہاں رہ جائے گا، جو اعمال کیے ہیں وہ ساتھ جائیں گے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہے، یہ یہی رہ جاتی ہے۔ جو کچھ آدمی کے پاس ہوتا ہے یہاں رہ جاتا ہے، اس کے ذریعے جو اعمال کیے آخرت بنانے کے لیے وہ اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو ساتھ جانے والی چیز دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ساتھ جانے والی اعمال ہیں۔ تو مالداروں کے لیے احکامات، ایسے مالدار جو اپنے مالداری میں اللہ کو کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، نبی کے طریقے میں زندگی گزاریں گے، مال کے ہوتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہوئے، ایسے مالداروں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں کہ ایسے مالداروں کو اللہ رب العزت جیسے دنیا میں ان کو اللہ نے مقام اونچا دیا، ایسے آخرت میں بھی اللہ ان کو اونچا مقام دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے آخرت بنائی۔ تاجروں کے لیے آپ طریقہ لے کر آئے کہ تاجر تجارت میں جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے۔ اگر تاجر اپنے تجارت میں سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، تو ایسے تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ زمینداروں کو آپ نے طریقہ بتایا کہ زمین اللہ نے دی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، زمین کی زکوٰۃ واجب ہے، زمین میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ تو ایسے زمیندار جو اپنی زمینوں پر محنت کرتے ہیں، زمین آباد کرتے ہیں، زمیندار کر رہے ہیں، ایسے زمیندار جو فصل لگاتے ہیں، وہ فصل جب تک قائم رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور اس کی تسبیح کا ثواب زمیندار کو ملتا رہتا ہے۔ اور اس فصل میں سے کوئی پرندہ کچھ کھا کے چلا جائے، کسی چور نے کوئی چوری کر لی، تو اس سب پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا ثواب زمیندار اور کسان کو ملتا ہے۔ مردوں کے لیے بھی آپ طریقہ لے کر آئے، عورتوں کو طریقہ سکھایا۔ مردوں کو کہا کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، احسان کے ساتھ رہو، غلطیوں کو معاف کرو، ان پہ ظلم زیادتی نہ کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے شفقت کا معاملہ کرو جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اخلاق والا ہوں۔ عورتوں کو بتایا اور کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ عورت کا اپنے خاوند کی خدمت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، اس پہ جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک زندگی لے کر آئے، اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں گزارنا۔ ایمانیات بھی آپ نے سکھائی، عبادات بھی امت کو سکھائی، نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اپنی نماز یہ مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نمازی اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے، نماز بندے اور اللہ کے درمیان یہ ملاقات کا ذریعہ ہے، نمازی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ۔
یہ نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے. اور اپنی نماز کو ایسا خوبصورت بناؤ کہ نماز خشوع اور خضوع والی ہو، دل میں خشیت ہو، جسم کے اعضاء سارے اللہ کے حکم کے پابند بن کے چلیں. نماز پڑھتے ہوئے ایمانی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ اس نماز کے ذریعے اللہ میرے سارے کام بنائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی علم کی روشنی میں نماز پڑھی جائے. آپ نے قیام کیسے کیا، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، پوری نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، جسے اخلاص کہا جاتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اخلاص کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت نہ ہو، اتنی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فضائل کی یقین کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے کہ قیام پہ اللہ کیا دے رہے ہیں، رکوع پہ اللہ کیا دے رہے ہیں، سجدے پہ اللہ کیا دے رہے ہیں. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اپنی نمازوں کو بنا بنا کر پڑھنا. یہ نماز بن گئی تو پوری زندگی بن جائے گی. جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار. اس لیے اپنے نمازوں کو بنانا اور نماز کا پڑھنے کی ایسی طلب ہو، شوق ہو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے. آج دنیا کا سامان ملتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. کسی کو مال زیادہ مل گیا تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ تو اتنا مال ملا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ایسا گھر مل گیا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ایسی گاڑی میرے پاس ہے کہ دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. اعمال کے ذریعے ہماری خوشیاں اعمال کے ساتھ مربوط ہو جائیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر وہ خوشی ہو کہ پوری دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ملنے سے وہ خوشی نہ ہو جو 2 رکعت نماز کے پڑھنے سے ہو. ایسی نماز ہمارے نزدیک محبوب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی سخت امر پیش آتا تھا، آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حال آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو بجائے چیزوں کی طرف دوڑ لگانے کے ہم نماز کی طرف دوڑ لگائیں، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تمہیں کچھ سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنا. نماز کے ذریعے ایک زندگی سکھائی گئی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنی آنکھوں کو وہاں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے. ہر جگہ نہیں دیکھنا، نمازی ہر جگہ نہیں دیکھ سکتا. کان سے وہ سننا ہے جس کے اللہ نے اجازت دی ہے، یا امام کی قرات سنے، یا خود قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سنے. اپنے ہاتھوں کو ایسے استعمال کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے، پاؤں کو ایسے استعمال کرنا جیسے اللہ کا حکم ہے. دل میں خیالات بھی اللہ کی محبت کے، اللہ کے دھیان کے ہوں، اللہ کے غیر کی طرف دھیان نہ جائے نماز میں، تو گویا کہ پورا کا پورا جسم انسان کا نماز میں اللہ کے حکم کے منشا کے مطابق استعمال ہوتا ہے. جب یہ نماز میں اس طرح استعمال ہو گیا، حکم کا پابند بن گیا، اب نماز کی باہر کی زندگی، چاہے وہ تجارت ہو، زمیندارہ ہو، حکومت ہو، ملازمت ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، غربت میں، مالداری میں، ہر حال میں یہ اللہ کے حکم کا پابند بن کے چلے گا. اس کے لیے احکامات پہ چلنے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا،
فضائل کو بار بار سننا تاکہ دلوں میں اعمال کا شوق پیدا ہو، برائیوں کی نفرت دل کے اندر آئے اور حکم کے پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور جب احکامات کا شوق پیدا ہوگا، برائیوں کی نفرت دل میں آئے گی، تو یہ اہل علم کے پاس جو اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں، کس حال میں اللہ کا کیا حکم متوجہ ہے، یہ اہل علم کے پیچھے مارا مارا پھرے گا اور ان سے اللہ کی ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی اس چاہت کو معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس چل چل کر جائے گا۔ یہ اللہ کی چاہت کو معلوم کرنے کے لیے چل کے جانا، یہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، چاہے وہ ایک مسئلہ ہی کیوں نہیں ہے، یہ پوچھنے کے لیے اگر کسی راستے پہ چلتا ہے، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی، اس کے لیے رحمت کی دعائیں ہوں گی، اور یہ پھر ہر حال میں یہ اللہ کی چاہت کو پورا کرنے میں کامیابی سمجھے گا، عزت سمجھے گا، اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہوئے اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کی محبت میں یہ عمل کرے گا۔ اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا بنے گا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور اللہ کی صبح شام تسبیح و تحمید کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، اس کی تعریف کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر سے غفلت دور ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا استحضار، کی عظمت کا استحضار، بڑائی کا استحضار دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ وہ کیفیت دیں گے کہ یہ ہر حال میں عبادات کرتے ہوئے، اخلاق معاملات کرتے ہوئے، معاشرت کرتے ہوئے کوئی بھی عمل کر رہا ہوگا، اسے یہ استحضار ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ جب آدمی کو یہ استحضار ہو نا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھو فلاں دیکھ رہا ہے، تو آدمی کا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے، میرا بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ استحضار ہوگا۔ پھر اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی، اس کی زبان غلط نہیں بولے گی، کان غلط نہیں سنے گا، ہاتھ غلط نہیں پکڑیں گے، پاؤں غلط نہیں چلیں گے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر یہ ہر لائن کے احکامات کو سیکھے گا، لین دین کیسے کرنا ہے، جہالت کے ساتھ زندگی یہ نہیں گزارے گا، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ زندگی گزارنا جرم ہے۔ قانون، جیسے قانون کے خلاف چلنا یہ جرم ہے، ایسے قانون کو نہ جاننا بھی جرم ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور اسے ٹریفک کے قانون کا معلوم نہیں ہے، تو اگر اس نے کوئی قانون توڑا تو اس کا جرمانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے جی مجھے تو معلوم نہیں تھا، تو یہ معلوم نہ ہونا بھی جرم ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف چلنا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے حکم کو نہ جاننا، اس کو نہ سیکھنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے احکامات کو سیکھنا، لین دین کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، لین دین میں، معاملات میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، معاملات بھی ہمارے شیشے کی طرح صاف ہوں، ہم اللہ کو ناراض کر کے کاروبار نہیں کریں گے۔ مسلمان تاجر صرف اپنے نفع کو بنیاد بنا کے تجارت نہیں کرتا،
کہ میرا مقصد تو نفع ہے جس طرح بھی آ جائے، بلکہ مسلمان تاجر وہ ہے جو تجارت میں حکم کو پورا کرتا ہے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، وہ حکم کو نہیں توڑے گا۔ حکم کا تجارت میں احکامات کو پورا کرنا یہ کامیابی ہے، تجارت میں کامیابی نہیں ہے، تجارت کے ذریعے مال کمانے میں کامیابی نہیں ہے، تاجر کی کامیابی تجارت کے دین کو زندہ کرنے میں ہے، زمیندار کی کامیابی زمیندارے کے دین کو زمیندارے میں زندہ کرنے میں ہے۔ احکامات ہیں جتنے معاملات ہیں ان کے احکامات ہیں۔ دنیا دارالحقوق ہے، دنیا دارالحقوق ہے، اور جتنے حقوق ہیں اسی کے اعتبار سے پھر احکامات ہیں۔ سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، پھر اللہ کا حق ادا کرنا، پھر بندوں کے حقوق ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا یہ تعلقات کی جگہ ہے، جتنے تعلقات دنیا میں ہوں گے اتنے ہی حقوق ہوں گے۔ باپ بیٹے کا تعلق ہے، باپ بیٹے کے لیے حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر، والدین کے اولاد پر، میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر کے پر حقوق ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو خالق اور مخلوق کا تعلق، اللہ خالق ہے، ہم بندے ہیں، اللہ معبود ہے، ہم بندے ہیں، تو غلام و آقا کا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے ایمان ضروری ہے۔ اللہ کا حق ہے ایمان لانا، اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا، اللہ سے بھی تعلق ہے، پھر اللہ کے رسول سے تعلق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ کے رسول کے مبارک طریقے پہ چلا جائے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، اور پھر ایمان کے ساتھ آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ یہ تعلقات کی بنیاد پہ حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ آپ پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، وہ تعذروہ وہ توقروہ وہ تعذروہ، آپ کی تعظیم کرنا، نبی کی تعظیم بھی نبی کا حق ہے۔ نبی کی زندگی کو اختیار کرنا نبی کا حق ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ کے نبی سے تعلق ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے نبی ہیں، انہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر بندوں کے حقوق ہیں، اس لیے کہ بندوں کے آپس میں تعلقات ہیں، ماں باپ کا تعلق، بیوی بچوں کا تعلق، غلام آقا کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، یہ سارے تعلقات ہیں، اس کے احکامات ہیں، جتنے تعلقات اتنے حقوق، اس لیے دنیا دارالحقوق ہے، اور حقوق کی ادائیگی سے دنیا کے اندر امن اور سلامتی آتی ہے۔ جب حقوق پامال ہوتے ہیں تو پھر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، اس لیے کہ حقوق کا پورا کرنا، حق کا ادا کرنے کی عدل ہے، اور عدل کا اللہ نے حکم دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، اس لیے کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ عدل کرے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ظلم کرے گا۔ اس لیے عدل کا حکم دیا گیا، حقوق کا ادا کرنا یہ عدل ہے، یہ تو ہر ایک پہ فرض ہے۔ حقوق کا توڑ دینا، حقوق کا ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ نے حرام کیا ہے۔ یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندوں، انی حرمت الظلم علی نفسی
فجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، اور تمہارے پر بھی ظلم کیا ہے، تم پر بھی حرام کیا ہے ظلم کو، اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر۔ تو جب عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، تو معاشرے کے اندر نفرتیں آئیں گی۔ جب ظلم ہوتا ہے تو زندگیاں اجڑتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں آ جاتی ہیں، بغض، کینہ، عداوتیں یہ جنم لیتی ہیں ظلم کی وجہ سے، اور پھر سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ظاہر میں انسان ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ جانور بن چکے ہوتے ہیں، جانوروں والی زندگی وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے سانپ اور بچھو لوگوں کی جان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ فائدہ اس سے نہیں ہوتا، مختلف جانوروں کی صفات پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے کی زندگی کو، اپنی زندگی بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو اجاڑنا، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ اس لیے یہ دنیا دار الحقوق ہے، اللہ کے نبی نے حقوق کی ادائیگی کا طریقہ سکھایا، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم و اخو المسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، مسلمان کو مدد کی ضرورت ہو تو مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے، مدد کے موقع پہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ مسلمان مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ مسلمان کی یہ صفت ہے کہ مسلمان مسلمان سے محبت کرے گا، اس لیے کہ مومن یہ تو جائے محبت ہے، یہ تو محبت کی جگہ ہے، یہ نفرت کی جگہ نہیں ہے۔ مسلمان مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، ایمان کی وجہ سے۔ مسلمان کا مسلمان سے ایمان کی وجہ سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کسی سے محبت نہ کرے اللہ کے لیے ایمان کی بنیاد پر، اور نہ اس سے محبت کی جائے، تو فرمایا اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، معاملات بھی بتائے، معاشرت بھی بتائی، رہن سہن کیسا ہو، مسلمانوں کے رہن سہن میں سادگی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی زندگی خواہشات پہ نہیں ہے، خواہشات پہ چلنے کا راستہ پریشانی لاتا ہے، تکلیف لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے، اور سادگی والی زندگی رحمتیں لے کر آتی ہے، برکتیں لے کر آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے۔ سادگی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ غریب ہے اس لیے کچھ کر نہیں سکتا، سادگی یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان والا سادہ زندگی گزارے گا، تکلفات اور خواہشات سے بچے گا۔ یہ سادگی، اس کا مطالبہ مالداروں سے بھی ہے، غریبوں سے بھی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو سادہ بنانا، کم سے کم روزی پہ راضی ہو جانا، بقدر ضرورت مال کمانا، بقدر ضرورت خرچ کرنا۔ اس لیے فضول خرچی کرنے والے ان کو شیطان کا بھائی بتایا گیا،
اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے، ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں اپنے مال میں، تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جیسے جان اللہ نے دی ہے، ایسے مال بھی اللہ نے دیا ہے، جان میں بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، مال میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلانی۔ تو سادگی والی زندگی، مسلمانوں کی معاشرت سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت حیا پر ہے۔ بے حیائی یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جب حیا نکل جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی سے دین بھی نکل جاتا ہے۔ دین حیا بھی ایمان میں سے ہے، اور بہت ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ سارے نبیوں کی شریعت کا خلاصہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تیرے اندر حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کر لے۔ نہ اللہ سے حیا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اللہ کا مؤذن بلا رہا ہے اور یہ نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی کی سنت کا پورا کرنے کا تقاضا، یہ سنت کو پورا نہیں کر رہا، یہ بھی حیا کے خلاف ہے کہ نبی کی زندگی کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی اختیار کیا جائے۔ ہے نبی کا امتی، وہ زندگی گزار رہا ہے یہود و نصارہ والی، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد حیا پر بنائی گئی۔ مسلمان باحیا ہوتا ہے، مسلمان مرد بھی، مسلمان عورت بھی۔ یہ بہت پاکیزہ خوبصورت شریعت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہر عمل، جب بھی عمل کرو اس میں ایک تو یہ دیکھو کہ یہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھو کہ اس عمل کے کرتے ہوئے نیت کیا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل ہے، نیت خراب ہو گئی تو یہ عمل بجائے اجر کے پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اخلاص کو شرط قرار دیا گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عمل میں خرابی، عمل کی خرابی، وہ پھر بھی اس میں کوئی اجر میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اگر نیت میں خرابی آئے گی تو پورا عمل بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، محرک العمل، عمل کو حرکت دینے والا کیا چیز ہے، کس وجہ سے عمل کر رہا ہے، تو اس میں صرف اللہ کو دکھانا، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ بڑے سے بڑا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا شمار ہوتا ہے۔ اعمال کا وزن، کل قیامت کے دن جو ترازو اعمال قائم ہوں گے، اس میں جو عمل کا وزن زیادہ ہوگا وہ اخلاص کے بقدر ہوگا۔ اخلاص سے وزن ہوگا اور اچھے اخلاق کا وزن ہوگا۔ اس لیے اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اور یہ تاریخ سے تاریخ فتنوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ معاذ، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو، اس لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ بہت مبارک خوبصورت زندگی اس امت کو دی گئی کہ یہ اس زندگی کو خود بھی اختیار کرنا، تاکہ ہم خود بھی دیندار بنیں۔ ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ اس کے لیے دین کو سیکھنا، ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، پوری زندگی بالکل صاف شفاف زندگی ہے، اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس زندگی کو سیکھنا بھی فرض،
اس زندگی کو اپنانا بھی فرض، کہ زندگی اندر آئے گی تو آدمی دیندار بنے گا، اور دیندار بنے گا تو کامیاب ہوگا، خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، محبتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اگر دین زندگی میں نہیں ہوا، دیندار نہ بنا تو پریشانیاں آئیں گی، مال کے باوجود، ملک کے باوجود، دنیا کے سارے نقشوں کے باوجود مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بے چینی آئے گی، ذلت آئے گی۔ اور اگر دین زندگی میں آ گیا اور یہ دیندار بن گیا، دین کو سیکھ کر دین پہ چلنے والا بن گیا، اپنے اندر کو بھی بنایا، اندر کا ایمان بنا، اخلاص بنا، اللہ سے تعلق بنا، اور اپنا باہر جسم کے باقی سارے اعضاء وہ بھی اعمال سے مزین ہوئے، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتا رہا، تو یہ انسان اتنا قیمتی بنے گا، اتنا قیمتی بنے گا کہ پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کے لیے دنیا ہی کے اندر وہ نعمتیں اللہ ان کو دنیا میں دیتے ہیں کہ ان کی دنیا کو بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ دلوں کا اطمینان، باہر کی زندگی میں امن، گھر کی ہر چیز میں برکتیں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لوگوں کے دلوں میں محبتیں، یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جب دنیا میں مل جائیں تو یہ دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ پھر چونکہ ہم صرف مسلمان نہیں ہیں، ہماری ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں ہم، یہ بھی ہماری بہت بڑی نسبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مبارک دین کو، اس مبارک زندگی کو جیسے اپنے اندر لانا ہے، اب اس زندگی کو ساری دنیا میں عام کرنا۔ ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس زندگی کے بغیر زندگی نہ گزارے، دین کے بغیر زندگی نہ گزارے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے مالدار ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، بادشاہ ہو، محکوم ہو، اس لیے کہ اس زندگی کے بغیر وہ ناکامی کے گڑھوں میں گرتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا۔ ہم نے ساری انسانیت کو ناکامی سے، پریشانی سے، مصیبت سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہلے ہی دن سے یہ خیر خواہی والا کام دیا، ہمدردی والا کام دیا، اور یہ بتایا کہ تم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہو۔ جیسے نبی ساری امت، اپنی امت کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ایسے یہ امت بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہوگی۔ خیر خواہی، ہمدردی، ہدایت کی چاہت، یہ اس امت کا سب سے بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ نبیوں کی صفت ہے، نبیوں کی شان ہے۔ یہ جو کام اللہ نبیوں کو دیتے تھے، اب ختم نبوت کی برکت سے، چونکہ نبوت اب نیا نبی کوئی آئے گا نہیں، اس لیے نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کو دیا۔ اور ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، قیامت تک کا زمانہ آپ کی محنت کا زمانہ ہے، اور ساری دنیا کے انسان آپ کی محنت کا میدان ہیں۔ آپ عالمی نبی ہیں، ہم عالمی نبی کی عالمی امتی ہیں، اس لیے ہماری بھی محنت کا میدان سارا عالم اور محنت کا زمانہ قیامت تک کا، ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہیں۔ ہم کسی کا بھلا نہیں چاہتے، کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے دن سے اس کے لیے تیار کیا، اور امت ایسی تیار ہوئی کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی ساری کی ساری خواہشات کو قربان کرنے والی بنی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت وہ جماعت تھی
جنہوں نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی خواہشات کی پرواہ کی، نہ اپنی ضروریات کو دیکھا۔ اگر اس ذمہ داری کو پورا کرتے کرتے بھوک آ رہی ہے تو بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں لے جانے کی محنت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا صحابہ کرام نے، اور انسانیت تک یہ امانت پہنچائی، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اب وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس لیے ہم تاجر بھر کی زندگی گزارنا یہ بہت زیادہ اپنے مقام کو نیچے گرانے والی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا، ہمیں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنایا۔ یہ سب سے بڑے فخر کی چیز ہے اور سب سے بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ یہ بادشاہ ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑا مالدار بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے نادانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا مقام دیا کہ ہم حضور کے امتی، آپ کے کام والے، اور اپنے آپ کو سمجھے تاجر، زمیندار، ڈاکٹر، انجینئر۔ ان کاموں میں لگنا منع نہیں کیا گیا، تجارت بھی کرنی ہے، زمینداری میں بھی لگنا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، اور ان کاموں کے اندر بھی اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو یہ بھی دین بن جائے گا۔ لیکن یہ ہماری ضروریات ہیں، ان کو بقدر ضرورت کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے اندر پہنچانا۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کر ہم تجارت بھی کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے اس دین کو لے کے ساری دنیا کے اندر جائیں۔ ایک چیونٹی نے خیر خواہی کی اپنی چیونٹیوں کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس چیونٹیوں کی وادی سے گزرنے لگا تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے کہا کہ چیونٹی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور ان کو بیچاروں کو پتہ نہ چلے۔ اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کی، ہمدردی کی، ایک جملہ کہا۔ اللہ کو اس چیونٹی کی خیر خواہی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا ذکر اپنی سب سے افضل ترین کتاب میں کیا، اور سب سے افضل نبی کے اوپر اس کے اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کیا۔ یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، ایک چیونٹی خیر خواہی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس امت کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو تم تو ساری امت کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں تو ساری انسانیت کی ہدایت کی محنت کا کام دیا گیا ہے، تم تو سارے اقوام عالم کے خیر خواہ ہو۔ ایک ہدہد اس نے خیر خواہی کی بلقیس اور اس کی قوم کی، اس کی خبر لے کر آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو سلیمان علیہ السلام نے دعوت نامہ بھیجا۔ اس حدود کا یہ خیر خواہی کرنا ایک قوم کے ساتھ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا سارا ذکر اپنے قرآن میں کیا۔ اتنا لمبا سفر اس نے کیا، یمن گیا، جا کر وہاں پر وہ پیغام، ایک تو پہلے حالات لے کر آیا، پھر پیغام دیا، پیغام لے کر گیا، اور وہ ساری قوم مسلمان ہوئی، اور یہ ہدہد اس کے دل میں خیر خواہی پیدا ہوئی، اللہ نے اس ہدہد جیسے جانور کا ذکر اپنے قرآن میں کر دیا۔ یہ خیر خواہی اللہ کو اتنی محبوب ہے۔ لکڑی کا کام کرنے والا ایک آدمی حبیب نجار، جو بالکل عام سا آدمی ہے، بڑا ہی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اس نے نبیوں کی تائید کی۔ ان کے شہر میں نبی آئے، نبیوں نے دعوت دی، قوم والوں نے بات کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا۔ پہلے 2 نبی اللہ نے بھیجے، پھر تیسرے کو بھی اللہ نے بھیج دیا، اور زیادہ ان کو مضبوط کر دیا جماعت کو، لیکن قوم نے بات نہیں مانی۔ قوم
ان کو تکلیف پہنچانے میں لگی ہوئی، مذاق کرنے لگی، مذاق اڑانے لگی، تو یہ بستی کے کنارے سے توڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور جا کر قوم سے کہا کہ دیکھو ان کی بات کو مان لو، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی بات کو مان لو۔ اس آدمی نے، ایک عام سا آدمی ہے، اور یہ خیر خواہی کی بات کہی ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر، اس کا سارا قصہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں ذکر کیا جو سورت پورے قرآن کا دل ہے، سورہ یاسین میں۔ یہ اللہ کو خیر خواہی، ہمدردی اتنی پسند ہے، اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنا کھانا، اپنا پکانا، اپنا کمانا، اپنا پیٹ بھر لیا، بچوں کا پیٹ بھر دیا، ان کی ضروریات کو پورا کر دیا، کمانا ہے کھانے کے لیے، کھانا ہے کمانے کے لیے، ایسے دن اور رات گزار دیے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں قبر بن گئی، یہیں پہ زندگی گزار دی، یہ اس امت کی شان نہیں ہے۔ یہ امت تو ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جانے والی ہے، ساری دنیا میں اللہ کی رضا والی زندگی کو عام کرنے کی محنت کرنے والی ہے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ساری انسانیت کے ہمدرد ہیں، اس لیے ہم ساری دنیا کے انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں لے کر پوری دنیا میں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی اور دنیا کے کناروں تک صحابہ کرام دنیا میں، پوری دنیا میں پھیلے ہیں، اور آج اسلام جو موجود ہے یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی میرے محترم دوست بزرگوں اس بات کا عزم کریں، نیت کریں کہ ہم بھی ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے جائیں گے۔ یہ جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، یہ جان بھی اللہ پہ لگانی ہے، مال بھی اللہ پہ لگانا ہے، اور ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جانا ہے، دنیا والوں سے لینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو دینے کے لیے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کے لیے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، یہ جان اور مال جب اللہ پہ لگے گی، اللہ بڑے قدردان ہے، یہ جان دی اللہ نے ہے، مال دیا اللہ نے ہے، اس کے باوجود اللہ اتنے قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں میں نے تو تمہاری جان و مال کو خرید لیا۔ یہ جان بھی اللہ نے خرید لیا، حالانکہ اپنی چیز کو کوئی خریدتا ہے؟ اپنی چیز کو تو وہ امانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان اتنے ہیں کہ چونکہ جان و مال اللہ نے دی ہے اور یہ بندہ اللہ پہ دی جان و مال کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جان و مال کو خرید لیا ہے۔ جب یہ جان اور یہ مال تم میرے دین پر لگاؤ گے، میرے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، دین پر چلتے ہوئے دین کو دنیا میں عام کرنے کی محنت کرو گے، اس پہ اپنی جان لگاؤ گے، مال لگاؤ گے، تو میں اس تمہاری جان و مال کے بدلے میں تمہیں بہترین جنت عطا کروں گا۔ اس کے بدلے میں اللہ جنت بھی دیں گے۔ اللہ کے دین کے لیے اس جان لگائی، مال لگایا، اپنے گھر بار کی جدائی کو برداشت کیا، کارے مٹی کے مکانات کو چھوڑ کے نکلا ہے، اللہ جنت کے اندر سونے چاندی کے محلات میں جگہ عطا فرمائے۔ ایسے جنت کے محلات جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک کا، اس کی گھاس زعفران کی، اتنے خوبصورت محلات اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جو اللہ کے لیے جان و مال کو لگانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان گارے مٹی کے مکانات کو چھوڑنے کی برکت سے اللہ کے لیے جنت کے سونے چاندی کے محلات میں اللہ ان کو جگہ دے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے نکلے، اپنی بیویوں کی جدائی کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ ان کی جدائی کے برداشت کرنے پر اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ کہ میرے دین کے لیے جان و مال لگانے کے لیے نکلا ہے، تو اللہ جنت کے اندر حور عین سے ان کا نکاح کریں گے۔ اتنی خوبصورت حوریں جن کی جو موٹی موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت چہرے والی، گویا کہ یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں پروئی ہوئی ہیں، بہترین اخلاق والی، خوبصورت شکلوں والی، ان کے چہرے کو جنتی دیکھے گا تو اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے گا۔ اتنی خوبصورت حوروں سے اللہ نکاح کریں گے، اور جن دنیا کی بیویوں کو جدائی برداشت کی تھی اللہ کے دین کے لیے، ان دنیا کی عورتوں کو، ان جنت کی حوروں کو اللہ سردار بنا دیں گے، اور ان سے کئی گنا زیادہ حسن اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ ایسے قدردان ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کا کھانا چھوڑا، اللہ جنت کے کھانے کھلائیں گے، اور جنت کے ایسے کھانے اللہ کھلائے گا کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کو دیکھیں گے، اور پرندے خود آ کر کہیں گے کہ اللہ کے دوست ہمیں کھا لو۔
اور پرندہ خود اپنے پروں کو اوپر کر لے گا، یہ جنت کے پرندوں کے گوشت کو کھائے گا اور پرندہ اڑ کے پھر واپس چلا جائے گا۔ ایسے بہترین جنت کے پرندوں کے گوشت اور بہترین پھل اللہ ان کو کھلائے گا۔ دنیا کے اپنے موسم کے پھل قربان کر دیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ جنت کے پھل کھلائے گا، اور ایسے پھل کہ امثال القلال والدلا، جو بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، بڑے بڑے ڈول کی طرح، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس میں کوئی گٹھلی نہیں ہوگی۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تو اتنے قدردان ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جان و مال لگائے گا، اللہ کے لیے لگائے گا، اللہ اس کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو ہر ہفتے اللہ کا دیدار کریں گے، اور بعض ایسے خوش قسمت ہوں گے جن کی قربانیاں زیادہ، انہوں نے زیادہ جان و مال اللہ پر لگائی، تو اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ صبح شام اللہ کا دیدار کرے، صبح شام۔ اور ایسے اللہ کا دیدار ہوگا کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جیسے 14ویں کے چاند کو آدمی دیکھتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کتنا ہی مجمع موجود ہو، ایسے اللہ کا دیدار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آج موقع ہے، آج فیصلہ کرنے کا وقت ہے، پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس زندگی کی ہم قدر کر لیں۔ زندگی بہت مختصر ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اس پر آخرت کا دار و مدار ہے۔ آج یہ جان اللہ پہ لگ جائے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا اللہ پہ لگ جائے، تو پھر کل مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا میں بھی جنت کا ماحول بنا دیں گے، اور آخرت میں اللہ بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس کے لیے آج ہم فیصلہ کر لیں، عزم کر لیں، اور یہ نیت کریں کہ اب انشاءاللہ خود بھی دین پہ چلنا ہے۔ آج تک جو دین کے خلاف زندگی ہم نے گزاری، اللہ کے احکامات کو توڑا، اس سے بھی ہم سچی توبہ کریں کہ اب کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں، اور یہ بھی نیت کریں کہ اب یہ دین ساری دنیا میں لے کے ہم جائیں گے، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ دین کی محنت میں جو آج تک ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ساری دنیا جرائم کا گھر بنی۔ جتنے جرائم، جتنے گناہ دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ سب اس محنت کے نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم سارے قصوروار ہیں۔ ہم نے دنیا کے کاموں کو، جو ضروریات تھی، ان کو اپنا کام بنایا، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا اس کو اپنا کام نہیں بنایا، اس کو 2 نمبر پہ رکھا، دنیا کے کاموں کو 1 نمبر پہ رکھا، جس کی وجہ سے دین زندگیوں سے نکلنا شروع ہو گیا، احکامات مٹنے لگے، سنتیں ذبح ہو گئی، اخلاق بگڑ گئے، معاشرت بگڑ گئی، معاملات خراب ہو گئے، پورے دین کا جنازہ نکلا اس دین کی محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس پر ہم اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سچی توبہ کریں، دین کی محنت میں جو سستی ہوئی ہے اس پر بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ اب آگے کا عزم یہ ہو کہ اب اس میں اور کوتاہی نہیں کریں گے، بلکہ اب جو باقی زندگی ہماری ہے، ہم نے خود بھی دین پر چلنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، اس دین پر چلنا ہے، ہر حال کے اندر اللہ کے احکامات کو حضور کے طریقے پہ پورا کرنا ہے، اور اس دین کو لے کے ساری دنیا میں جانا ہے۔ اس کے لیے بتاؤ، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو باقی زندگی ہے یہ ساری اللہ کے دین پر، دین کی محنت پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہ سب تیار ہیں اس کے لیے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ اجتماع صرف بیان سننے کے لیے نہیں ہے کہ مجمع میں آ گئے، بیان سن لیا یا کھا پی لیے، ایک مجمع دیکھ لیا اور اپنے گھروں پہ چلے گئے، بلکہ یہ اجتماع اس لیے کہ ہم فیصلہ کریں کہ اب ہم نے زندگی اب پہلی والی زندگی نہیں گزارنی ہے، زندگی بدلنی ہے، اپنے آپ کو بدل کر جانا ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے، دین پر چلنا بھی ہے، اور دین کو ساری دنیا میں لے کے جانا بھی ہے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں جماعتیں بنا کر صحابہ کرام کی طرح در در کی ٹھوکریں کھائیں، اور دین خود بھی سیکھیں، اوروں پر بھی محنت کریں۔ اس کے لیے بتاؤ وہ کون سے خوش قسمت ایسے لوگ ہیں کہ جو آئے ہیں اجتماع کے لیے۔ اب اللہ نے دل میں ڈالا کہ واقعی ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے آج تک، اب ہم نے دیر نہیں کرنی، نقد ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بھائی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی بھائی کھڑا نہ ہو، جو نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں 4 مہینے کے لیے جماعتیں بنا کر چلے کے لیے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ فرمائیں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔
غلام کون گورا گوٹ سے ہر سال 4 ماہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی محمد رمضان صاحب جلد 4 مہینے کی جماعت شیر صاحب رفیع مسجد سے، بھی جائیں نہیں بیٹھے رہے، ارادہ کرتے رہو، دیکھو اللہ سے مانگتے رہو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شیر جنا کالونی ابن عباس سے 2 جماعت تھی، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ 7 مہینے اللہ کی قبول فرمائے، 7 مہینے کے لیے اللہ بہت قبول فرمائے۔